बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। IBC न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक नियाजी। सबसे पहले हेडलाइंस। सखर हाउस में साबिका मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सखर में किए गए तरक्कीती कामों और उन पर आई लागत के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देने के साथ मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी, कुछ अहम अशिया समेत सखर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहम दस्तावेजात भी एडमिनिस्ट्रेटर निसार मेमन साहब के हवाले किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मेन पर्पज़ है, एक तो वो ये है कि हम जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए उनको वेलकम करें। दूसरा, जो हमारी 4 साल की डेवलपमेंट है और जो प्रोग्रेस है वो मीडिया के साथ शेयर करें विद डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं निसार मेमन साहब को, जो सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, उनको वेलकम करता हूँ। और साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें एज़ मेयर इलेक्ट होने के बाद मिली थी और वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो अमानतन वो हमारे पास थी, तो वो हम उनके हैंड ओवर करेंगे आप लोगों के सामने ही। तो ये जो गाड़ियाँ एक तो हमें मिली थी, एक मेयर मुझे मिली थी एज़ मेयर और डिप्टी मेयर साहब को, तो एक तो ये और दूसरा ये जब मैं मेयर इलेक्ट हुआ था तो ये एक चांदी की चाबी जो 1980 के अंदर मार्च में लेफ्टिनेंट जनरल एम अब्बासी साहब जो गवर्नर सिंध होते थे उनको मेयर सलामुद्दीन शेख साहब को दी थी, और ये चाबी मेरे पास अमानत के तौर पे थी और अब ट्रांजिशनल पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो ये मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ जो हमारे नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं उनको, ताकि ये जो भी इसके बाद जो भी मेयर इलेक्ट होके आए, जो भी काउंसिल बने, ये अमानत के तौर पे इनके पास है। ट्रांजिशनल पीरियड के बाद जो नए इलेक्टेड मेयर होंगे ये इसके अलावा इस 4 साल के टेन्योर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना घर भी था, सारी चीज़ें थी, तो और कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जो मैंने ली। एक लैपटॉप था जो मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे लिया था, तो ये लैपटॉप भी मैं जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं इनको एज इट इज़ अमानत के तौर पे वापस कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हों सारी। इसके अलावा जो 4 साल के दौरान मैंने गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी ली थी घर में, वो सिर्फ एक इंटरनेट की थी, और वो भी मैंने रिक्वेस्ट यही है कि उसको कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करवा दिया जाए, जहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर साहब रहें वहाँ पे उसका कनेक्शन को कंटिन्यू रखा जाए। दूसरी इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी मैं करना चाह रहा था कि रिसेंटली एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे बेसिस पे कुछ ऐसी बात चली थी कि खुर्शीद शाह साहब और जो सखर हाउस है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स की अपॉइंटमेंट पे इख्तिलाफ़ हो गए। तो मैं यहाँ पे वाज़े करना चाहता हूँ कि सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब ना सिर्फ हमारे पार्टी के यहाँ पे बड़े हैं, बल्कि हमारा उनसे एक फैमिली टर्म्स है, और चाहे नासिर शाह साहब हों, खुर्शीद शाह साहब हों, और सखर डिस्ट्रिक्ट उन ब्लेस डिस्ट्रिक्ट्स में से है जिसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स के कंसेंसस के साथ कोई भी डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, MNDAR के फंड्स होते हैं, तो मुत्तफ़िका तौर पे मुत्तफ़िका राय से उस चीज़ को वो किया जाता है। इख्तलाफ कभी नहीं हुआ और इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। ये ज़रूर होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, अपनी अपनी राय होती है, और उस राय के बाद एक बेहतर फ़ैसले पे जाकर फ़ैसला लिया जाता है जिससे बेहतरी आती है। और इसी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि खुर्शीद शाह साहब और हम और नासिर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे ना सिर्फ एक पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, बल्कि एक हम फैमिली, एक ख़ानदान है जिसमें खुर्शीद शाह साहब हमारे बड़े हैं, नासिर शाह साहब हमारे चाचा हैं, और हम सब सखर हाउस, नासिर शाह साहब, खुर्शीद शाह साहब, हम मिल के फ़र्रुख शाह साहब पॉलिसीज़ बनाते हैं। इसके बाद मैं थोड़ी सी आप लोगों का आज टाइम ज़्यादा लूँगा कि डेवलपमेंट जो हमने कराई या 4 साल का अरसा गुज़रा उसके हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन मैंने ओथ लिया था तो मेरा पहला सवाल था कि जी हमारे अकाउंट्स में
کتنے پیسے ہیں کہ ہم جو ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں ان کو سولو کر سکیں. تو اس میں مجھے بتایا گیا کہ جی تقریباً فگرز میں کمی پیشی ہو سکتی ہے کہ 30 کروڑ روپے ہم نے پیمنٹ کرنی ہے سیلریز کی اور لائبلٹیز کی. اور جب میں نے پوچھا کہ اوتھ کہاں لینا ہے تو بتایا گیا کہ محترمہ کی شہادت میں آفس جلا دیا گیا تھا, تو ہم نے ایک ٹینٹ میں اوتھ لیا تھا. تو بڑے مشکل حالات میں ہم نے یہ پورا سسٹم سنبھالا تھا. لیکن اب میں یہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر رہا ہوں, اور یہ ریٹرن آپ لوگوں کے لیے بھی کاپیز ہیں. آپ لوگوں کو بھی اگر یہ چاہیے ہوں تو یہ آپ بالکل لے سکتے ہیں. الحمدللہ تقریباً 24 کروڑ 60 لاکھ ہم نے سیلریز میں پے کیے. انکیشمنٹ میں ہم نے 7 کروڑ 28 لاکھ پے کیے. پینشن کے 61 کروڑ, فائنینشیل اسسٹنس کے 3 کروڑ, گریجویٹی کے 23 کروڑ روپے. یہ گریجویٹی میں آپ کو بتاؤں, جب کوئی شخص ریٹائر ہوتا ہے تو کسی کی 15 لاکھ بنتی ہے, کسی کی 10 لاکھ بنتی ہے, کسی کی 20 لاکھ بنتی ہے. ماضی میں 2 سالوں میں 8 سالوں میں لوگوں کو ملتی تھی. لیکن ہمارے ہاں ہماری کوشش تھی کہ پہلے مہینے میں جس کے جو پیمنٹ بنتی ہے وہ ہم پیمنٹ کلیئر کریں. اوور ٹائم جو ماضی کا تھا, میں نے آنے کے بعد اپنا اوور ٹائم ختم کرایا, سوائے کووڈ کے اندر جن لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا ان کو اوور ٹائم دیا. اس کے علاوہ اوور ٹائم کیونکہ ایکسیس اپوائنٹمنٹ تھی, ہم نے اوور ٹائم نہیں دیا. ڈیولپمنٹ پہ ہم نے تقریباً جو آج تک پیمنٹ کر چکے ہیں 1 ارب 79 کروڑ روپیز ہم پیمنٹ کر چکے ہیں. اور جو ٹوٹل ہمیں بجٹ ریسیو ہوا وہ 6 ارب کے قریب ہمیں ان 4 سالوں میں ہوا, جس میں پینشن, سیلری, ڈیولپمنٹ ساری چیزیں انکلوڈڈ ہیں. یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس 4 سال کے پیریڈ میں جو ماضی کی لائبلٹیز ہمیں ملی تھی ہم نے وہ لائبلٹیز بھی کلیئر کی. اور اس وقت میونسپل کارپوریشن نے سیلریز, پینشن, گریجویٹی, انکیشمنٹ جو ہمارے ٹائم کی تھی ہم نے ساری کلیئر کر کے 0 کی ہیں. اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم اپنے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو مختلف علاقوں کے مختلف اداروں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں, لیکن میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ پیسے چھوڑ کے نہیں, پیسے یوٹیلائز کر کے جانے چاہیے. ان کی یوٹیلائزیشن کیا ہوئی اس کی یہ کمپلیٹ فائل ہے, یہ آپ لوگ لے سکتے ہیں. اس کی فوٹو کاپیز ہم نے کرائی ہوئی ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو بیسک ڈیٹیلز جو ہے وہ اس کی پرووائڈ کر دیتا ہوں. واٹر سپلائی پہ سب سے زیادہ ایشو آتا ہے کہ جی واٹر سپلائی کا پانی صاف نہیں ہے. تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دور کے اندر جو سندھ سکھر کی ہسٹری کی سب سے بڑی واٹر سپلائی اسکیم ہے جو پینڈنگ تھی, وہ تقریباً 76 کروڑ روپے کی لاگت سے اس کو ہم نے کمپلیشن کرایا. واٹر سپلائی کی جو کوانٹٹی ہے وہ 11 MGD سے 30 MGD تک پہنچ گئی. NSUSC بند ہو گیا, صرف 7 سے 8 مہینے کے لیے میونسپل کارپوریشن کے پاس تھا واٹر سپلائی, اور اس کے اندر بھی ہم نے واٹر سپلائی کو پرائیورٹی دی. اور تقریباً 26 کروڑ روپے کی لاگت کے ہم نے جو منصوبے تھے وہ ہم نے شروع کیے, جس میں سے 23 کروڑ روپے کی ہم پیمنٹ ہم نے اپنے دور کے اندر کی. اور اب آگے امید کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کنٹینیو کریں گے. جتنے بھی واٹر فلٹر کے آپ دیکھ سکتے ہیں فیز 1, فیز 3, فیز 4, جتنی بھی ٹینکس بنے ہوئے ہیں, جتنے واٹر ریزروائرز ہوئے ہیں, ان کی کمپلیٹ ڈیسلٹنگ ہوئی, جن کی گاڑیوں کی پکچرز, ویڈیوز ہمارے پاس ساری چیز موجود ہے. پلس جتنے یہاں پر فیز 1, 3, 4 پہ پمپس اور موٹرز ہیں وہ پرانی ہو چکی تھی, ان کی نہ صرف ہم نے فاؤنڈیشنز بنوائیں, فاؤنڈیشنز بنوانے کے علاوہ اس کے اوپر پمپس موٹرز ہم نے نئی لگوائیں اور ایکسٹرا لگوائی. اور ایک لائن جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ پھٹ گئی, جو ایک سکھر کا بڑا پرانا اور سیریس مسئلہ تھا, تو 8 کروڑ روپے کی لاگت سے الحمدللہ وہ لائن کی کمپلیشن ہو چکی ہے. فیز 4 پہ واٹر سپلائی کی لائن جو ہے وہ آدم شاہ ٹینک تک پہنچ گئی, اور آدم شاہ ٹینک بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور اس لائن کے بننے سے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے سیپکو کو تقریباً 6 کروڑ روپے سے اوپر کی پیمنٹ کی. جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ واٹر سپلائی کے اندر کافی بہتری ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نہ صرف انڈیپینڈنٹ فیڈرز لگوائے واٹر سپلائی کے لیے, بلکہ شکارپور روڈ اور مختلف جو ملٹری روڈ ہیں آپ نے دیکھا ہے, گلوب چوکس وغیرہ, ان کے پاس ہم نے ان کے جو پولز تھے وہ ہم نے ریموو کرائے. تو واٹر سپلائی کی کوانٹٹی کو ہم نے 3 گنا انکریز کیا اپنے دور کے اندر. اس کی الیکٹریسٹی کا ایشو ریزالو کیا انڈیپینڈنٹ فیڈرز کے ساتھ. پلس جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے گلیوں میں, اس پہ میں ابھی آ رہا ہوں, وہ ہم نے کمپلیٹ کوشش کی ہے کہ نیا ڈالا جائے اور مختلف علاقوں میں نیا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک سسٹم ڈالا. لیکن ہم نے کیونکہ یہ سسٹم پھر PHED کو دے دیا گیا, لیکن ہم نے ایک شارٹ ٹرم سلوشن نکالا.
اس کا بھی میں آپ کو بریف کر دوں کہ 17 نئے واٹر فلٹر پلانٹس جو انشاءاللہ تعالیٰ ایڈمنسٹریٹر صاحب کی سپرویژن میں 1 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور جو نئے فلٹر پلانٹس ہیں، تاکہ جب تک یہ ایک میگا اسکیم جس پہ 4.5 ارب روپے ریکوائرڈ ہیں، یہ پیسے نہیں آ جاتے، یہ اسکیمز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، تو لوگ ان چھوٹے فلٹر پلانٹ سے صاف پینے کا پانی پی سکیں۔ اس کے علاوہ جو 28 فلٹر پلانٹس جو پی ایچ ای ڈی کے پاس تھے، ہم نے سیکٹری پی ایچ ای ڈی اور منسٹر پی ایچ ای ڈی سے ریکویسٹ کر کے ان کی بھی ریپیئرمنٹ کا ٹینڈر کرا دیا ہے، ٹینڈر اوارڈ ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں 1-2 مہینے میں وہ سارے پلانٹس بھی ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو 40 فلٹر پلانٹس ہوں گے، 90 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ یہاں سے صاف پانی بھر سکتے ہیں۔ اور ہم نے آخری اپنے اجلاس کے اندر 25 نئے فلٹر پلانٹس کی بھی منظوری دی تھی، کوئی 50 یہ اور 25 یہ، تو یہ سکھر شہر کو صاف پانی پرووائڈ کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ لیکن واٹر سپلائی کی کوانٹٹی اور ڈسٹریبیوشن، الیکٹریسٹی، یہ 3 ریفارمز ہم اپنے دور کے اندر لے کے آئے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی ڈرینیج سیکٹر کے اوپر کام نہیں کیا گیا، تو میں آپ کو بتاؤں سکھر میونسپل کارپوریشن نے سکھر کی ہسٹری کی، جس میں 45,000 فیٹ پائپ لائن ڈالنی تھی، 42 اور 36 انچ کی، جس میں سے 44,000 الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، صرف 1,000 آپ ہماری ریمیننگ رہتی ہے، جو آنے والے 1 مہینے کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو ڈرینیج کا یہ سب سے بڑا سکھر کا ہسٹری کا ہم نے پروجیکٹ کمپلیٹ کرایا ہے آلموسٹ۔ آکسیڈیشن پونڈس کے لیے سائٹ سے 30 ایکڑ زمین پرچیز کر لی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہینڈ اوور ہم نے پبلک ہیلتھ کو کیا تھا سسٹم ڈرینیج کا، تو ڈرینیج کا نظام کافی خراب تھا، تو ہم نے اس وقت کیونکہ نظام ہمارے پاس تھا، 15 کروڑ روپے کے ہم نے ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جس میں سے 14 کروڑ روپے ہم نے آج تک کی تاریخ میں پیمنٹ کر چکے ہیں، جس میں اگر آپ میانی پہ جائیں یا مختلف ڈسپوزل اسٹیشنز پہ جائیں تو نئے جنریٹرز لگائے گئے ہیں، نئے وہاں پہ آج بھی جنریٹرز ہیں، پورا سسٹم ہم نے اپ گریڈ کیا ہے۔ خاص کر آج چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں، یہ ہر منصوبے کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے کہ قاضی بابا واڑی تر یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا، نئی لائن ڈالی، ڈسپوزل اپ گریڈ کیا، تو یہ ہم نے ڈرینیج کے اوپر کام کیا۔ ساتھ ساتھ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی مونیومنٹس راؤنڈ اباؤٹس بنا کے سکھر شہر کو لپسٹک لگائی گئی، تو یہ سب سے میں آپ کو امپورٹنٹ چیز یہاں پہ بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پالیسی ہے اس میں یہی تھا کہ پرائیورٹی جو ہے وہ دینی ہے ڈیولپمنٹ کو وہاں پہ جہاں پہ پبلک رہتی ہے۔ تو ہم نے جو اپنا سب سے میجر پورشن ڈیولپمنٹ کا خرچ کیا وہ یونین کمیٹیز کے اندر کیا، جس کے اندر ہم نے نئی سائڈ ڈرینز بنائی، واٹر سپلائی کی نئی پائپ لائنز ڈالیں، پلس ہم نے اسٹریٹس بنائی، اور جو ہماری بجٹ کا سب سے بڑا اماؤنٹ تھا، جس میں 94 کروڑ 64 لاکھ روپے کی رقم سے ہم نے منصوبے شروع کیے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے 51 کروڑ 91 کروڑ روپیز کی پیمنٹ کی، یعنی 96% جو یونین کمیٹیز میں ہمارے کام تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کرائے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ 2 سال ماضی کے وہ 2 سال تھے جو سب کے نالج میں ہیں کہ جو ایم این ایز ایم پی ایس کو فنڈز ملتے تھے، ماضی میں 2 سال میں 1 روپے کے فنڈ نہیں ملے، کیونکہ وفاق نے صوبوں کو پیسے نہیں دیے، اور الٹیمیٹلی صوبوں کے پاس اتنے پروونشل وسائل نہیں تھے کہ وہ ایم این ایز ایم پی ایس کو وہ فنڈز پرووائڈ کر سکے۔ اس کے علاوہ جو کسی بھی ضلع کی میجر ڈیولپمنٹ ہوتی تھی وہ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کی طرف سے ہوتی تھی، تو اس 2 سال کے اندر وہ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی بھی نہیں آئی۔ اس وجہ سے کچھ علاقے ایسے ہیں جو اس وقت ریمیننگ ہے۔ جب ہماری پالیسی بنی تھی تو یہ تھا کہ جو ایم این ایز ایم پی ایز اور ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے فنڈز ہوں گے ان پیسوں سے یہ علاقے بنیں گے، تو جو علاقے رہ گئے ہیں ان کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ فنڈز نہیں آئے، لیکن الحمدللہ 80% ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اس کی یونین کمیٹیز میں ترقیاتی کام ہم نے مکمل کیے ہیں، 20% رہتے ہیں، اللہ نے چاہا تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بھی جلدی کمپلیٹ کرے گی۔ تو یہ 94 کروڑ روپے کی یعنی ہم نے ترقیاتی کام یونین کمیٹیز کے اندر، کیونکہ اس میں کرائیں جہاں لوگ رہتے ہیں۔ مشینری آپ کے سامنے، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نساسک میں بورڈ کا ممبر تھا تو اس وقت سندھ کی ہسٹری کی سب سے بڑی ہم نے پروکیورمنٹ کی تھی، 60 کروڑ روپے کی لاگت سے مشینری لی تھی جو مختلف ضلع میں گئی تھی، اور سکھر میں بھی اس کا شیئر آیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے مشینری پرچیز کی، آپ نے روڈ واشر مشینز دیکھیں ہیں جو سکھر کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، خاص کر کووڈ کے دوران وہ بھی ہوئے، لوگوں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا۔ الیکٹرک برومرز ہم نے پرچیز کیے، پلس ہم نے جو یہ گارڈننگ کے بش کٹر مشینز ہوتی ہیں، مشینری کاٹنے کی ہوتی ہے، درخت کاٹنے کی ہوتی ہے، پودا کاٹنے کی ہوتی ہے، پانی دینے کی ہوتی ہے، واٹر باؤزرز ہم نے 4 پرچیز کیے تاکہ پانی چیزوں کو مل سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ 5 موبائلز ہم نے لیں۔
کہ ریونیو کلیکشن یا انکروچمنٹ کے جو ایشوز ہیں اس کو وہ اب بہتر بنا سکے. حالانکہ جب وہ موبائلز آئیں تو کہا گیا کہ جی میئر صاحب کو پروٹوکال کا شوق ہے, لیکن آپ نے 4 سال کے دور میں میرے ساتھ ایک بھی دفعہ وہ موبائل یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہوگی. وہ ہم نے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ساری چیزیں پرچیز کی گئی تھی. فوک لفٹر ہم نے ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے پرچیز کیے تھے, اور ہماری مشینری کے اندر ایک الیکٹرک گرومر ہے, وہ بھی ہمارا اس وقت آنے والا ہے. اس کے علاوہ مونیومنٹس اور راؤنڈ اباؤٹ جس کو اکثر کہا جاتا ہے کہ لپسٹکس لگائی جا رہی ہیں, تو میں آپ کو یہاں پہ کلیئرفائی کرنا چاہوں گا کہ ٹوٹل راؤنڈ اباؤٹ جو ہیں جو 16 کے قریب ہیں اور جو بننے جا رہے ہیں ان پہ 8.47 کروڑ, یعنی اگر آپ ہمارے بجٹ کا وہ دیکھیں تو 1.5% بھی نہیں بنتا یہ اماؤنٹ. ٹوٹل 8 کروڑ روپے کے یہ تمام مونیومنٹس ہیں جس میں اوریجنل گرینائٹ یوز کیا گیا ہے, اور کوشش کی گئی ہے کہ اچھی سے اچھی کوالٹی بنائی جائے. اور اس کی مونیومنٹس کے اوپر مین وجہ جو تھی وہ یہی تھا کہ سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے, اس کو ہم خوبصورت بنائیں. لیکن وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی یہ اپنا لپسٹک ہے, تو میں اس لیے اس والے پوائنٹ پہ تھوڑا زیادہ فوکس کر رہا ہوں. خاص کر ابھی آج سے 4 مہینے پہلے مجھے یاد ہے تو سٹی بائی پاس کے راؤنڈ اباؤٹ کے لیے کہا گیا کہ یہ ابھی ریسنٹلی بنا تھا 1 سال پہلے, اور اس پہ دوبارہ سے 2 کروڑ روپے خرچ کیے گئے. تو ہمارے دور کے اندر ایک بھی راؤنڈ اباؤٹ ایسا نہیں ہے جس پہ ڈبلنگ ہوئی ہو, یا جو 4 سال میں ہمارے دور میں بنا ہو دوبارہ بنا ہو. یہ سارے ہمارے آنے سے 4-5 سال پرانے بنے ہوئے تھے. اور اس سٹی بائی پاس پہ جس پہ 2 کروڑ روپے بتایا گیا ہے اس کی ٹوٹل لاگت 67 لاکھ روپیز ہے, اور اس 67 لاکھ روپیز کے اندر آپ کے جو ٹیکسز ہیں گورنمنٹ کے وہ سارے انکلوڈڈ ہیں. تو نیٹ اماؤنٹ جو ہوگی وہ 60 لاکھ یا 50 لاکھ کے قریب نیٹ اماؤنٹ ہوگی, جس کو 2 کروڑ روپے بتایا گیا. پارکس ہم نے 8 پارکس لیے تھے جس میں سے تقریباً 6 پارکس 100% کمپلیٹ ہیں, 2 پارکس 90% کمپلیٹ ہے, جس پہ ٹوٹل پیمنٹ 12 کروڑ روپے لگائی گئی, جس کو اکثر کہا جاتا ہے 30-40 کروڑ روپے. تو ٹوٹل پیمنٹ 12 کروڑ روپے لگائی گئی ہے. اور جو ریمیننگ پارکس ہیں اس کے اوپر, کیونکہ پارکس کسی بھی شہر کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک انسیپشن رپورٹ ہے. ہم نے یہ کنسلٹنٹس ہائر کیے تھے جس کے اوپر یہ 43 لوکیشنس ہیں, کیونکہ پارکس بنانا یا چیزیں بنانا آسان کام ہوتا ہے, ان کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اس کے اوپر ہر پارک کی, ہر اسپیس کی ایک پالیسی ہے. جیسے جیسے پالیسیز ڈیزائن فائنل ہوتے جا رہے ہیں ہم ان کو ایگزیکیوشن اسٹیج پہ لے کے جا رہے ہیں, تاکہ یہ پارکس جب بنے تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ کے اندر آپریٹ بھی ہو سکیں اور ان سے ریونیو جنریٹ بھی ہو سکے. اسٹریٹ لائٹس کے اوپر 7 کروڑ 21 لاکھ کی ہم نے پیمنٹ کی 4 سال کے اندر. 4200 فرسٹ فیز میں ہم نے اسٹریٹ لائٹس لگائی تھی. سیکنڈ فیز کا انفارچونیٹلی میرے پاس اس وقت فگر نہیں ہے. جو فلیگ ہم نے لگایا وہ فلیگ لگانے کا بھی پرپس یہ تھا کہ ایک تو سکھر کو ہم ایک نئی آئیڈینٹی دینا چاہتے تھے, ایک پہچان دینا چاہتے تھے. اس کے علاوہ میری 4 سالہ دور کے اندر جو میں نے سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھی کہ ہم کہاں پر لیگ کر رہے ہیں, تو وہ لیگ ہم کر رہے تھے عوام اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک گیپ. جو پالیسی بنتی ہے اس پالیسی کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس میں ایک بہت بڑا گیپ میں نے دیکھا کہ جی عوام کو پبلک پہ اور شاید پبلک کو عوام پہ گورنمنٹ کو پبلک پہ اور پبلک کو شاید گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو اس پالیسی کے اندر اتنی ڈیفیشنسی رہی کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں نے دیکھا کہ سب سے بڑا بنیادی جو مسئلہ ہے ہمارے ملک کا وہ یہی ہے. تو میری خواہش یہی تھی کہ ہر مہینے ایک کچہری ہو پاکستان کے جھنڈے کے نیچے, وہ کھلی کچہری ہو جس کے میں سول سوسائٹیز کی ان پٹ لی جائے, پبلک کی ان پٹ لی جائے کہ پالیسیز کس طرح کی ہو, اور وہی پالیسیز جو ہیں ہم امپلیمنٹ کرائیں, وہی پالیسیز ہم بنائیں. تو جب چیزیں دل سے نکلتی ہیں تو ان کی بہتری ہوتی ہے. کیونکہ باہر ملکوں میں جب بھی گیا ہوں تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ پرائیویٹ ایسوسیشنز جو ہیں وہ پالیسیز بنا رہی ہوتی ہیں. تو اس فلیگ کا ایک آئیڈینٹی, خوبصورتی, اس کے علاوہ ایک پرپز یہ بھی تھا کہ اس کے نیچے وہ پالیسیز بنے جو پاکستان کے نمبر 1 شہر سکھر کہلایا جائے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا تھا روڈز پہ کہا گیا کہ جی اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں. یہ ٹوٹل فلیگ کی ٹوٹل اماؤنٹ وہ 12 کروڑ کہی جاتی ہے. 12 کروڑ نہیں ہے, 7 کروڑ 30 لاکھ, جس کے اندر سے تقریباً آپ کے وفاق کے اور صوبے کے جو ٹیکسز ہیں وہ 15 سے 20% ہوتے ہیں. تو ٹوٹل لاگت 5 اور 5.5 کروڑ کے بیچ میں ہوگی. ایگزیکٹ فگر تو مجھے نہیں کہہ سکتا ٹیکس, لیکن ٹوٹل لاگت یہ ہوگی. اور ابھی جو کہا گیا کہ راتوں رات روڈز بنا دیے گئے ہیں,
جس پہ کافی سارے 40 کروڑ کا, کسی نے 25 کروڑ کا. تو میں آپ کو بتاؤں ٹوٹل 3 کروڑ روپے کی اسکیم تھی, جس کو ریوائز کرا کے ہم نے اس کو 3 کروڑ 45 لاکھ پہ لے کے گئے. اور وہ اسفالٹ نہیں کیا گیا ہے, وہ پیچ ورک کیا گیا ہے. اور پیچ ورک دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کو ٹائم بینگ روڈ کو بھر دیا جاتا ہے تاکہ روڈ میں کھڈے نہ ہو, لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اس کے علاوہ فٹ پاتھ, پورے سکھر شہر کی فٹ پاتھس ہم نے بنوائی ہیں, ان پہ ابھی بھی کام چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سیڑھیاں خاص کر جو گھنٹہ گھر کی طرف جاتی ہیں یا نوگا اسٹریٹ کی طرف ہیں, جو سیڑھیاں بری حال میں تھیں ان سیڑھیوں کی بھی ہم نے ریپیئرس کرائی. اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے اوتھ لیا تو بتایا گیا کہ آفس جلا دیا گیا ہے, تو اس وقت میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کا شاید سب سے خوبصورت آفس ہوگا جس کا فرسٹ فلور کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہم نے نہ صرف وہ آفس کمپلیٹ کرایا ہے سکھر میونسپل کارپوریشن کا, اس کے علاوہ 18 یونین کمیٹیز میں ہمارے پاس اسپیس تھی. 18 یونین کمیٹیز کے اندر ہم نے نئے آفیسز تعمیر کیے, وہاں پہ انٹرنیٹ, کمپیوٹر, فرنیچر, ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی تاکہ لوگوں کو اس میں سہولیت ملے. گرین بیلٹ کے اوپر بھی بیوٹیفیکیشن پہ کہا جاتا ہے کہ جی اربوں روپے خرچ کیے میونسپل کارپوریشن نے. تو 4 سال کے پیریڈ کے اندر ٹوٹل جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ 2 کروڑ 15 لاکھ روپے آج تک کی تاریخ کے اندر یہ پیمنٹ کی گئی ہے گرین بیلٹس کے اوپر, جس کے اندر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بندر روڈ کے پاس پودے لگے ہوئے ہیں یا وہ جو کریم کے اپوزٹ پودے لگے ہوئے ہیں. تو ٹوٹل پیمنٹ 2 کروڑ 15 لاکھ روپے ہماری پیمنٹ ہوئی ہے. ڈرینیج اور واٹر سپلائی اور وہیکلس کا میں نے آپ کو بتا دیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے نالج میں ہونا چاہیے, جو میں اس وقت ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا, لیکن ایسی بے شمار اسکیمیں ہیں. جس طرح اسٹیڈیم میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی لائٹس لگی ہوئی تھی جو جلتی نہیں تھی, ہم نے فوری طور پہ آ کے پراپر پولز جو اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل کوالٹی کا ہے 65 فٹ کے ہائٹ کے پولز لگوائے تاکہ یہاں پہ پراپر لائٹنگ ہو, لوگ اس کو اسٹیڈیم کو انجوائے کریں. مہران آرٹس کاؤنسل جو ہے اس کا حال آپ لوگوں کے سامنے تھا, ہم نے وہاں پہ فرنیچر سکھر میونسپل کارپوریشن نے سارا پرووائڈ کیا اور اس کو پبلک کے لیے اوپن کیا اور کبھی 1 روپے بھی چارج نہیں کیے. آپ سب کے نالج میں ہوگا کہ 4 سال پہلے سکھر کے اندر کتنے زیادہ فنکشنز ہوتے تھے این جی اوز یا ایسوسیشنز کے, جو کہ اس دور کے اندر ہوئے. ہر تیسرے دن اس مہران کلچر کمپلیکس میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا تھا اور ہم نے اس کو پبلک کے لیے فری آف کاسٹ رکھا. مین ہول کورز میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ہزاروں کی تعداد میں مین ہولز کور لگائے. ٹوٹل 2 کروڑ روپے کی اسکیم تھی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ, بلکہ میڈیا بیٹھی ہوئی ہے تو میں بتاؤں کہ مین ہول کورز چوری ہوتے ہیں, اس کے اوپر آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں. میں نے پہلے بھی 5 لاکھ روپے کا اپنا اناؤنس کیا تھا کہ جو چوروں کو پکڑ کے دے گا ان کو 5 لاکھ روپے دیں گے. اب ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں تو وہ اس کی پالیسی میں سمجھتا ہوں بہتر طریقے سے پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں بتاؤں آپ کو کہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جیسا سکھر میونسپل کارپوریشن کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. چاہے اینڈرائڈ موبائل ہو چاہے آئی فون ہو, اس کے اندر اپلیکیشنز ہے, اپلیکیشنز کے تھرو آپ کمپلین کر سکتے ہیں. کمپلین رجسٹرڈ ہو جاتی ہے, اس کے نمبر آ جاتے ہیں, آپ کو فون کال آئے گی, یو اے این نمبر ہے 1117577777. ویب سائٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے. اور اسی سسٹم کے اندر ہم نے ایک اور چیز ایڈ کی تھی جس میں یہ بھی پورے پاکستان کی لوکل کاؤنسل میں سمجھتا ہوں پہلی لوکل کاؤنسل ہے کہ بائیو میٹرک تو اکثر انسٹال ہو جاتا ہے, لیکن بائیو میٹرک کے بعد جو اس کی سیلریز بنتی ہیں ہم نے اس کو بھی کمپیوٹرائز بیسس کے اوپر لے کے گئے. یعنی ہیومن ایرر, ہیومن جو ہے انٹرفیئرنس ہم نے اس کو زیرو کیا ہے. امیزون پہ اور سافٹ ویئر پہ اور مدر بورڈ پہ جو سیٹلائٹ کے تھرو ہے اس پہ سیلریز بنا کریں گی, جس کی جو صبح 9 بجے آئیں گے اور شام کو 5 بجے جائیں گے. تو یہ بھی ہماری اس کا واحد میں سمجھتا ہوں لوکل کاؤنسل ہے جس نے یہ سارے کام کرائے. اس کے علاوہ ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے کوارڈینیٹ کر کے ملٹری روڈ کو کمپلیٹ کرایا 35 کروڑ کی لاگت سے. شکارپور روڈ فلائی اوور, جس طرح میں نے کہا کہ خورشید شاہ صاحب, ناصر شاہ صاحب, ہم سب ایک پالیسی بناتے ہیں, تو ایم اینڈ آر کے فنڈ سے 11 کروڑ کی لاگت سے ہم نے یہ کمپلیٹ کرایا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے دور کے اندر ہم پرانے سکھر کا کام سٹارٹ کرائیں گے, تو میں یہ آپ کو ادھر بالکل کلیئرلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرانے سکھر کا جو ٹینڈر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, کانٹریکٹرز موبلائز ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے نیکسٹ ویک کے اندر پرانے سکھر کا اور ہائی کورٹ روڈ کا جو 11 کروڑ کی لاگت ہے جس کی, اس کا کام سٹارٹ ہو جائے گا, اور ہائی کورٹ روڈ کا کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا. اسکیم کا اپروول کا تمام چیزیں, یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ اکثر کہا گیا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ, میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اکثر کہا جاتا ہے کہ جی شہر کی مین شاہراہیں چھوڑ دی گئی ہیں اور
غیر ضروری چیزوں پہ اخراجات ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ سکھر میونسپل کارپوریشن کی جو 2 مین روڈز تھیں ان کا جس طرح کام شروع ہو رہا ہے، اسی طرح پچھلے سال ہم نے ایک اسکیم رکھوائی تھی جس کی لاگت 1 ارب 20 کروڑ روپے، جس میں مختلف روڈز جو ریمیننگ رہ گئی ہیں سکھر شہر کی ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے، جس میں بچل شاہ ہے، آپ نے دیکھا ملٹری روڈ کے سائڈ پہ بشیر آباد کی روڈ جا رہی ہے، وہ والی روڈ ہے، اور گڈانی پھاٹک نمائش روڈ والی روڈ ہے. تو ایک اسکیم ہم ڈپلیکیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری اسکیمز ہم نے اس کے اندر رکھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ایگزیکیوشن کے بعد سکھر کے اندر کسی بھی روڈ کا کام نہیں بچے گا. چھوٹے چھوٹے بے شمار کام ہیں. جامع مسجد کا آپ نے دیکھا ہے، اس کی ہم نے ریہیبلیٹیشن کرائی ہے. جو چرچز ہیں، سینٹ سیویئر ہے، سینٹ میریز ہیں، ان پہ 70 لاکھ کے دونوں پہ الگ الگ کام اس وقت چل رہے ہیں. اور جو چرچز ہیں ان کے لیے ہم نے 1 کروڑ روپے کی لاگت سے الگ ہم نے چرچز مندرس کے لیے ہم نے یہ فنڈز رکھیں تاکہ یہ بہتر ہو سکیں جو مندر کے ہمارے ایشوز ہیں. یہ میں نے آپ کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور اس میں ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس پرووائڈڈ ہے کہ کتنی ڈیولپمنٹ کرائی، کتنے پروجیکٹس کرائے ان 4 سال کے اندر، اور تصویریں کھنچواتے. اسی وجہ سے آخری کے 8 دن میں نے کوشش کی تھی کہ جو ہم نے کام مکمل کرائیں ان کا، تاکہ یہ چیزیں عوام کے سامنے بھی آئیں کہ ہم نے کتنے کام کرائے اور کتنے نہیں کرائے. تو ٹوٹل میں تقریباً 8 دن کے اندر مشکل سے 8 یونین کمیٹیز ہم کمپلیٹ کر سکے، کیونکہ ایک یونین کمیٹی میں 2.5 سے 3 گھنٹے ہمیں لگ رہے تھے ترقیاتی کام دکھانے کے لیے، جو ان 4 سالوں میں ہم نے مکمل کیے، کمپلیٹ کیے. اب کیونکہ اور ساتھ میں محرم بھی تھا تو ہم سب چیزوں کا افتتاح نہیں کر سکے تھے، تو ہم نے یہی کہا تھا آپ شیلڈز لگا دیں، لیکن بہت جلد ہم ضرور نکلیں گے. ان کا افتتاح ایز میئر حیثیت میں نہیں کر سکتے، لیکن دعا پہ جائیں گے. اور جو ریمیننگ 16 یونین کمیٹیز رہ گئی ہیں، کیونکہ اکثر میسج آتا ہے کہ صرف وہاں جایا جا رہا ہے جہاں پہ کام کرایا گیا. تو جو ریمیننگ 16 یونین کمیٹیز ہیں، جو واٹر سپلائی کے ہیں، ویسٹ واٹر کے ہیں، آپ لوگوں کے توسل سے، کیمرے کی نظر سے، سوشل میڈیا کے توسل سے، ہم وہ چیزیں بھی ضرور سامنے لے کے آئیں گے اور دکھائیں گے، لائیو بھی دکھائیں گے کہ یہ کام ہم نے کمپلیٹ کیے، کیونکہ سننے میں اور دیکھنے میں بڑا فرق آتا ہے. سکھر شہر کی بہتری کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے ریونیو جنریشن. 4 سال کے اندر ہم نے جب بھی بات کی ٹیکسز کی تو کہا گیا کہ آپ ڈیلیور کریں، آپ ڈیلیور کریں، آپ ڈیلیور کریں، پھر ہم اس کے ٹیکسز کو بھی ضرور ہم ایکسیپٹ کریں گے. تو الحمدللہ میں یہ وتھ فیکٹس کہہ سکتا ہوں، اور آن گراؤنڈ چیزیں موجود ہیں کہ ماضی کے 35 سال میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جتنی ان 4 سالوں کے دوران ہوئی. تو میڈیا کے توسل سے میں تمام سکھر کے شہریوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وفاق کو بھی ٹیکس دیا جاتا ہے، صوبے کو بھی دیا جاتا ہے، لیکن واٹر سپلائی، ویسٹ واٹر، آپ کی صفائی ستھرائی، چھوٹے چھوٹے مسائل، ایشوز، سارے یہ ادارہ دیکھتا ہے. جب تک اس ادارے کو آپ لوگ مضبوط نہیں کریں گے، آپ کے شہر میں بہتری نہیں آئے گی، کیونکہ سسٹین کرنے کے لیے اس ادارے کے پاس فنڈز ہونے ضروری ہیں. اور یہ فنڈز جو ہیں الٹیمیٹلی سکھر شہر کے لیے بہتری کے لیے ہوتے ہیں. میں صرف 2-3 علاقوں کی ہی مثال دیتا ہوں. نیو پنڈ کی پراپرٹی ویلیو کیا تھی، آج نیو پنڈ کی پراپرٹی ویلیو کیا ہے. ملٹری روڈ کی پراپرٹی ویلیو کیا تھی، آج کیا ہے. 1-1.5 سال بعد پرانے سکھر کی پراپرٹی ویلیو آپ دیکھیے گا کہ اب کیا ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، یہ جو تمام شہر کی پراپرٹیز ہیں ان کو انکریز کر رہا ہوتا ہے. اور ابھی ہم نے اپنے دور میں، آخر میں بین لگ گیا، ورنہ ہم چاہتے تھے ہم اپنے دور میں ہی دیں، 1066 نئی نوکریاں، جس کا ایس این ای اپروو کیبنٹ نے کر دیا ہے، اس کو جسٹیفائی کر دیا ہے، ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو یہ جو 1066 نوکری ہیں یہ بھی سکھر کے لوکل شہریوں کو ملے گی، اور جو ٹیکسز کے پیسے ہوں گے انہی سے سیلریز دی جائیں گی. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ادارہ اگر اس کو مضبوط کیا جائے تو 4 سے 5 ہزار نوکریاں اس ادارے کے لیے دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن جو منیمم اماؤنٹ ہے، جس طرح آپ لوگ کیبل کے لیے پیسے دیتے ہیں، گیس کے لیے دیتے ہیں، بجلی کے لیے دیتے ہیں، اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ ضرور دیں تاکہ یہ ادارے مضبوط ہو سکیں. دوسری ایک بات اور کہوں گا، کیونکہ 4 سال کے عرصے میں ہم نے اپنی ایک پالیسی رکھی، وہ پالیسی رکھی کہ ہم اپنے کام کو فوکس رکھیں، ہم اپنی جو ہمیں ذمہ داری ہے اس کو فوکس رکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا سکھر کا میئر ایک مضبوط میئر تھا، ایک وکیل بھی تھا. ہم اپنے مخالفین تو میں نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا جن کا مختلف سیاسی نظریہ تھا،
مختلف سازشیں 4 سال کے اندر کی. ہم نے کبھی کسی کا جواب نہیں دیا. ہم نے اپنا صرف ہم نے ایجنڈا رکھا کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں, عوام کی خدمت کریں, اور اس کے نتیجے میں آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا کہ مختلف پارٹی کے لوگوں نے, انہی کی پارٹی کے لوگوں نے آ کے کیا کہا. وہ لوگ جو احتجاج کرتے تھے انہوں نے قرآن مجید کتاب لے کے سکھر پریس کلب میں آپ میڈیا کے سامنے کیا کہا. میں آج بھی اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن یہ بات امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آنے والے دور میں جو بھی میئر ہو, خاص کر جس طرح آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں, جو اچھے کام ہو ان کی جب اپریسیشن ہوتی ہے تو جو بھی آپ کا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے یا گورنمنٹ آفیشل ہوتا ہے اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ کام کرتا ہے. اور جب کرٹیسزم ہوتا ہے اخلاق کے دور میں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آئینے میں نظر آ جاتی ہے کہ جی یہ چیز خراب ہے, اس سے پبلک کو نقصان ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر وہ انسان کام کرتا ہے. تو ایک تنقید بھی ہو, اخلاق کے دائرے میں ہو, لیکن اپریسیشن کا عمل بھی ساتھ ساتھ چلائیں تاکہ یہی گورنمنٹ کے لوگ, کیونکہ مجھے اس چیز پہ میں نے بڑی محنت کی تھی. جو بلدیہ ملازمین تھے ان میں شروع میں عادت نہیں تھی, لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان کو بلدیہ ملازمین نے بھی بڑی محنت کی. انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ کام سے عزت ہے, تو وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے تھے وہ آگے آ گئے, اور اس پالیسی کو آگے رکھنے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ کردار ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور خاص کر یہ جو 4 سال کے پیریڈ میں میونسپل کارپوریشن کے ممبرز نے, ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے, صوبائی انتظامیہ نے, پروونشل گورنمنٹ نے, خاص کر میونسپل کارپوریشن کے ملازمین نے, سکھر شہر کے بزرگوں نے, دوستوں نے, بھائیوں نے, جنہوں نے سارا ساتھ دیا, ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے اس 4 سال دور میں ہر طبقے کو, ہر سیکٹر کو پراپرلی اچھے طریقے سے اوبلائج کریں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال, اور کچھ نہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے عید ہو, محرم ہو, کرسمس ہو, ہولی ہو, دیوالی ہو, ربیع الاول ہو, کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے, کشمیر ڈے ہو, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ فرقہ یا یہ مذہب یا یہ سیکٹر یا یہ سیکٹر. اس 4 سال کے اندر آپ بھی سکھر میں رہیں, ہم بھی سکھر میں رہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایونٹ ہو کسی بھی مذہب کا, کسی بھی طبقے کا, وہ اچھے طریقے سے نہ منایا گیا. اور میں نہیں سمجھتا ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہولی ہو رہی ہے تو اس میں راشن بھی پرووائڈ ہو رہا ہے, ہولی کا فنکشن بھی ہو رہا ہے, محرم الحرام میں ہم نے سبیلیں بھی لگائیں, عید میلاد النبی کے اندر ہم پیدل بھی چلتے ہیں, سائن بورڈز بھی لگاتے ہیں. ہم نے ہر یعنی اس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رکھی چھپی نہیں ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں. میں ایڈمنسٹریٹر صاحب سے, آپ بات کریں گے صاحب, ایڈمنسٹریٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ارسلان. آج میں تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جب جوائن کیا ہے 8 تاریخ کو, اور یہ سارا میرے پاس جو ٹرانزیشنل پیریڈ جو امانت ہے, وہ جو امانت مجھے ہینڈ اوور کرنی ہے. تو میں اپنا تھوڑا پروفائل بتانا چاہتا ہوں کہ میں 2004 میں نے سی ایس ایس کیا تھا. 2004 میں نے سی ایس ایس کیا تھا. اس کے بعد میں 6 سال پنجاب میں رہا اور مختلف پوزیشنز پہ رہا, اسسٹنٹ کمشنر. 2011 میں پھر سندھ میں آیا, اور یہاں میں نے 3 ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر اور 1 ڈسٹرکٹ میں کمشنر رہا, اور مختلف جو پوزیشنز تھی اس پہ بھی میں نے سرو کیا ہے. اور ریسنٹلی مجھے یہاں ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا گیا ہے, اور جو یہ امانت ہے وہ مجھے ہینڈ اوور کرنی ہے آپ لوگوں کے الیکٹیڈ جو ریپرزنٹیٹیو آئے ہو. تو ہم بیوروکریسی میں یہی ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے خادم ہوتے ہیں, اور ہمیں جو بھی مینڈیٹ ملتا ہے اس مینڈیٹ میں رہ کر عوام کی ہم خدمت کرتے ہیں. جو سیلری ہم لوگ اٹھاتے ہیں وہ آپ کے ٹیکسز سے اٹھاتے ہیں, اور آپ لوگ جو ہے ہمارے مخدوم ہیں, کیونکہ ہم خادم ہیں, اور خادم کا کام ہوتا ہے مخدوم کی خدمت کرنا. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, کیونکہ ایڈمنسٹریٹر بااختیار ہوتا ہے اور اس کے پاس میئر کے بھی اختیار ہوتے ہیں اور کونسل کے بھی اختیار ہوتے ہیں. تو میں نے جب یہ میونسپل کارپوریشن دیکھا, اس میں جو ٹیکسز کی جو تھی, اس کے علاوہ جو کرائے ہمیں مل رہے تھے, تو وہ بہت کم ہے. تو اس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے ریونیو جنریٹ کریں, اور یہ ریونیو جو جنریٹ ہوگا زیادہ سے زیادہ وہ آپ لوگوں کے شہر کی ڈیولپمنٹ کے کام آئے گا. اور اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہمیں آلریڈی شیئر ملتا ہے تو اس کا جو ہے 80% جو ہے تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. تو جو پیسے جنریٹ ہوں گے آپ کے ٹیکسز سے, میں نے دیکھا ہے پانی کا جو بل ہے
वो सालियाना 390 रुपये पे हो रहा है, एक साल का। तो ये इतना 12 महीने हम जो है पानी दे रहे हैं, रिटर्न में जो है 390 रुपये मिल रहा है। और एक जगह पे मैंने देखा है किराया है उसका 40,000 रुपये किराया, हमें मिलता है 800 रुपये। तो वो फिर मज़ीद वो सब लेट कर लेता है, वो 40,000 ले रहा है, 30,000 ले रहा है और गवर्नमेंट को 800 रुपये मिल रहा है। तो इंशाल्लाह ये थोड़ी काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें आप लोगों का ताउन चाहिए। और जो हम लोग जो है ना क्रिटिसिज्म से लर्न करते हैं, आप जितनी क्रिटिसाइज़ करेंगे हम उसको वेलकम करेंगे और हम उसको भी उस क्रिटिसाइज़ को देख के उसमें रिफॉर्मेशन लाएंगे। तो अगर हम अच्छे काम करें तो आप अप्रिशिएट करें, अगर हम बुरे काम करें तो या कोई गलत काम हो जाता है या कोई मेरा मुलाजिम कोई इस तरह की हैंकी फेंकी करता है तो आप लोग जो है मेरे नॉलेज में लाएंगे, इंशाल्लाह मैं उसका एक्शन लूँगा। और जो स्कीम है मेयर साहब ने छोड़ी है, जो 90% जो है वो कंप्लीट इनकम्प्लीट है ऑनगोइंग स्कीम, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों का जो है असासा है और जितने भी एसेट्स है उसको मैं प्रिजर्व करूंगा और इसकी कंप्लीशन होगा। मैं ये जो हमारे मेयर साहब है उसका जो एक विजन था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो पार्क है या जो मॉन्यूमेंट्स है उसको चलाएं। तो इससे ये होगा कि वो मॉन्यूमेंट भी चलेंगे, पब्लिक पार्क भी चलेंगे और ऑपरेशनलाइज होंगे। आपने देखा होगा मुख्तलिफ सोसाइटी सिविल सोसाइटी जो है वो खुद ही ऑपरेट करती है, लोग भी ऑपरेट करते हैं। जब मैं 2005 में लाहौर में था तो उस वक्त जो है कामरान लाशारी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था। तो बैंक्स थी, उनसे जो है आपने माल रोड देखा हुआ कितना खूबसूरत है, तो वो सारा जो था पब्लिक ने किया, बैंक वालों ने किया, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट स्टोर थे उन्होंने किया। तो जब तक आप और हम एक जो ताली है ना दो हाथ से बजती है, जब आप लोग का साथ होगा तो इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी मुकम्मल होगी। हमारी ओपन डोर पॉलिसी है, हर वक्त दरवाजे खुले हैं, जिसको भी कोई कंप्लेंट हो या कोई इशू हो तो वो मुझसे जो है मोबाइल नंबर पे रब्ता कर सकता है, मेरी ऑफ़िस में आ सकता है। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं जो कुछ आप लोगों को डिलीवर जितना भी अर्सा हम रहें और डिलीवर कर सकें, और यही हमारी इंशाल्लाह ओपन डोर पॉलिसी है। तो मोस्ट वेलकम जब भी आप चाहें। और कोई कुछ आपका जो इनपुट होगा इंशाल्लाह उसको भी हम जो है मटीरियलाइज़ कराएंगे। और थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने चार्ज संभाल लिया, आपको मुबारक हो। जितना आपने शहर का विजिट किया है, इस वक्त आपके सामने क्या मसाइल आए हैं? क्योंकि रोज से जो है जो मेयर साहब ने चार्ज शुरू किया है, कुछ इलाकों में जो है वो सफाई का भी हो रहा है, कुछ जगहों पर जो पानी दोबारा जमा होना शुरू हो गया है, तो क्या मसाइल आपसे सामने आए थे चार्ज? मैंने जो चार्ज संभाला था 8 तारीख को संभाला है, 4 दिन हो गए चार। तो इसमें यह था कि मैं खुद भी जो है जा रहा हूँ, बंदर रोड पे जो पानी था मैंने खुद जाके बाहर निकाला और मैं मशीनें लगवाई, सक्शन मशीन लगवाई, वो पानी निकल, अभी भी पानी वहाँ से निकल रहा है। और मैं खुद जो है ना, क्योंकि हम फील्ड ऑफिसर हैं, हम फील्ड में जब जाएंगे तो हमें सीइंग इज़ बिलीविंग, जब हम देखेंगे तो उस पर एक्शन लेंगे। तो एक दिन मैं खुद ही पैदल चला गया पुराना सक्खर में मैं पैदल चला गया, 8 से 10 किलोमीटर जो है 2.5-3 घंटे में वॉक करता रहा। और काफ़ी वहाँ जो कचरा था, मैं 10 बजे गया था, रात को 1 बजे वापस आया। और मेरे साथ मेरे एक टीम के अफसरान भी थे। तो मैंने देखा जहाँ जहाँ कचरा है वो मैंने उधर ही अहकामात जारी किए और सुबह वो कचरा उठ गया। तो जो कचरा मेरा जो मैंडेट यही है कि म्यूनसिपल सर्विस प्रोवाइड करना। तो इंशाल्लाह मैं कोई अभी तो 4 दिन में पूरा सक्खर विज़िट करूँगा, जो मैं विज़िट कर चुका हूँ तो वो मैं विज़िट करूँगा और सफाई में इम्प्रूवमेंट आऊँगा। और जो ड्रेनेज अगर कहीं इशू है तो जो वाटर है, ड्रेनेज वाटर, उसको मैं पंप ऑफ करूँगा। मतलब जेल रोड से बख्शा रोड तक जितने फुटपाथ बनाए गए हैं, काम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उनको ढक्कन नहीं दिए गए, तमाम खाली पड़े हैं और आए दिन बाद वाक़या होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, औरतें वहाँ गिर जाती हैं। ये इसका जवाब तो असूलन एडमिनिस्ट्रेटर साहब देंगे, लेकिन चूँकि मेरे टाइम का है तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि मेरी हमेशा कोशिश रही है कि चीज़ के अंदर जहाँ तक हो सके परफेक्शन हो। आपने देखा होगा ये ढक्कन लगे ज़रूर थे, लेकिन ये ढक्कन लगने के बाद दोबारा उठा लिए गए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो वो साइज़ था, उन्होंने जो ढक्कन लगाए थे वो फुटपाथ और उसके बीच के अंदर तकरीबन 17 इंच का फ़र्क आ रहा था, 17 इंचज़ का डिफरेंस आ रहा था। तो वो जो हम चाह रहे थे कि एक बिल्कुल अपना
उसके अंदर सरफेस जो है बिल्कुल सेम लेवल हो, तो कॉन्ट्रैक्टर ने वो सरफेस सेम लेवल का मेंटेन नहीं किया था, तो मैंने इसलिए वो वापस भिजवाए थे, उनकी पेमेंट रुकवाई थी और कॉन्ट्रैक्टर को बाउंड किया है कि मेंटेन करें वही लेवल जो फुटपाथ्स का है, ताकि लोगों को चलने में तकलीफ़ ना हो। मैं एक दो बातें भूल गया, हमने एक वो किया था, आपको याद होगा कि हमने ये जो क्या रेडियाँ जिसको बोलते हैं, कि शहर के अंदर एक खूबसूरत रेडीज़ का निज़ाम लाना चाह रहे थे, जिस पे हमने 3.5 करोड़ रुपए का टेंडर किया था और हम तकरीबन 350 से 400 बड़ी खूबसूरत रेडियाँ जो इस तरह बाहर मुल्क में चलती हैं वो शहर के मुख्तलिफ एरिया में लगाना चाह रहे थे कि ट्रैफिक भी ख़त्म हो और लोगों को इससे सहूलत भी मिले और गरीबों को फ़ायदा भी हो। और 100 से ऊपर वो रेडियाँ प्रोवाइड भी की गई कॉन्ट्रैक्टर ने, लेकिन उनकी क्वालिटी वो नहीं थी जो हमने रखी थी, क्योंकि वो एक गरीब का सामान था, वो टायर वो नहीं था, वो लकड़ी इस्तेमाल नहीं थी, तो हमने 1 रुपये, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 1 रुपये भी मैंने उस पर पेमेंट नहीं होने दी थी, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया था कि उस क्वालिटी का, उस मयार जो हमने रिक्वायरमेंट दी है, जब गरीब को मिले तो उस क्वालिटी की मिले, वरना नहीं मिले, इसलिए हमने वापस कराया था। और एक छोटी सी बात मैं ज़रूर दोबारा भूल जाता हूँ, कर दूँ क्योंकि आपने कि एप्रिसिएशन वाली बात का मैं कह रहा था, तो सखर के अंदर 3 टावर्स लगे हुए हैं, घंटा घर है, मीर मासूम शाह लाइब्रेरी है और तीसरा पीर इलाही बख्श टावर है। हमने तीनों के जो जिसको घंटा कहा जाता है क्लॉक को, वो तीनों को हमने ठीक कराया, फैसलाबाद से बाहर मुल्क से इसका सामान आया, उनको ऑपरेटिंग और रनिंग कंडीशन में सही टाइम के साथ उनको किया। लेकिन इसी तरह वफाक का एक रेलवे ट्रैक पे वो लगा हुआ है राउंड अबाउट, जिस पे आज भी घड़ी नहीं लिखी, बल्कि हमने उनको राइटिंग में दिया था कि अगर आप हमें एनओसी दें तो हम इसको लगा देते हैं। लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक वो घंटा नहीं लगा हुआ था तो कहा जाता था कि जी काम क्या घंटा करेंगे जब घंटा नहीं लगा सकते। वो घंटा जब लग गया तो उन्हीं लोगों को चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि टाइम वक्त गुजरते हुए पता नहीं चलता। अगर वही लोग जो ये बार बार लिख देते कि घंटा 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 काम करेंगे, वो अगर 2 लाइनें लिख देते कि जी ये सखर में एक अच्छी चीज़ हो गई है, इसको मेंटेन करें, तो उसमें एप्रिसिएशन में काम ज़रूर होता है। और आज तक मैंने नहीं देखा कि वो रेलवे वाला जो घंटा नहीं लगा हुआ उस पर कभी आवाज़ उठी हो, या 65 बंदे आपको याद हैं कि उनका हादसे में इंतकाल हो गया था क्योंकि रेलवे का फाटक नहीं बना हुआ था, ये जो आपका कौन सा है ये बाईपास, रोडी बाईपास पे। लेकिन मैं आज से महीना पहले साबिक डिप्टी मेयर साहब के साथ वहाँ से गुजर रहा था, आज भी वही कंडीशन थी। आप ही के किसी टीवी चैनल ने एक प्रोग्राम चलाया था कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू सिंधी में नहीं लिखा हुआ। आज भी सिंधी में वो 200 रुपये का बोर्ड नहीं बना था, लेकिन वहाँ क्रिटिसिज्म नहीं होती, सिर्फ यहाँ क्रिटिसिज्म होती है। तो जो लोग भी ये पेजेस पेड पेजेस चलाते हैं, क्रिटिसिज्म की सियासत करते हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, अब तो हमारा टाइम ख़त्म हो गया, अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले नहीं की, कि बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो लेके चलें। अच्छा निसार साहब से को तो हम पहले वेलकम करते हैं, कल अमन पर आपको वेलकम करते हैं। आपने आते ही जो है वो क्रिटिसिज्म की एक रेजोल्यूशन सामने रखी है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। हमने जब भी तनकीद की है, जब भी हमने ऐसी किया है, तो वो अवामी मफादात को सामने रखकर ही किया, उसके बाद उस पर काम भी हुआ, उस पर फिर काम भी हुआ और फिर वो सॉल्व भी हुए मसाइल। तो इंशाल्लाह पॉजिटिव बैलेंस रिपोर्टिंग होगी। दूसरी बात ये कि सर मैं आपसे एक साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपने ज़बरदस्त नो डाउट जो तस्वीर फराम किए, ज़बरदस्त काम है और काम भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब जो काम किया गया है शहर में तरक्याती या खूबसूरती के लिए, जैसा मिल्ट्री रोड पर प्लांटेशन की गई है या जो मॉन्यूमेंट्स लगाए गए हैं वो गैर फाल हो गए, वहाँ पर जो लाइटिंग का सिस्टम था वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी करवा कर, वीडियोज़ बनवा कर, उसके बाद तो हमने उसको कभी जलते हुए कभी उसको रोशन नहीं देखा, वहाँ पर जो पानी वगैरह है वो नहीं देखा। जैसे और दूसरा मिल्ट्री रोड पर जो प्लांटेशन की गई वो सारी की सारी आप देख सकते हैं वो ख़राब हो चुकी है, उसकी कोई सुपरविजन करने वाला कोई नहीं है। वर्कशॉप रोड पर भी वर्कशॉप रोड पर भी ऐसा ही है। मतलब कहने का मकसद ये है कि क्या जो आपने काम किए हैं वो सिर्फ आपने ही काम किए या पिछले 70 साल दौरे हुकूमत में सख्त कोई काम ही नहीं हुआ? देखें, मैं आपको पहले इसका जवाब दे दूं, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बल्कि इसको मैं कवर करना चाह रहा था कि दुनिया भर के अंदर जो है वो कौमें तरक्की करती हैं, इदारे तरक्की करते हैं। अरसलान चला गया तो निसार साहब हैं, निसार साहब चले जाएंगे कोई और आ जाएगा। तो सखर के शहरी और इन इदारों ने इनको मेंटेन करना है। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप ये जो पुराने सखर की तरफ जा रहे हो तो मॉडर्न स्कूल के बाहर जो पौधे लगे थे आप उनको देखें तो आपको, मेरा देख के उनको दिल खुश होता है कि वहाँ के जो लोग हैं उसको आते हैं, बाहर से पानी भी देते हैं, ख्याल करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं हो। अब जो ये भैंसों के ओनर्स हैं, कैटल कॉलोनी के ऊपर भी हमने 20 करोड़ रुपये रखवाए हैं, ठीक है। तो ये भैंसों को चाहिए, इनके ओनर्स को, कि इसके अंदर थोड़ी सी वो करें आप कि
شہر کو اون کریں اور ایسی چیزوں کو روکیں. اور جو آپ نے بات کی راؤنڈ اباؤٹس کی, میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک تو یہ جو راؤنڈ اباؤٹس ہیں اس کو ہم نے پرائیویٹ پارٹیز کو دینا ہے جس کا کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. ان کو خوبصورتی کے لیے بنایا گیا ہے اور اب یہ سب کی ذمہ داری ہے, سکھر شہر کی خوبصورتی کے لیے. اگر اس کے اندر بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور بچے اس میں نہا رہے ہوں گے اور اللہ نہ کرے کسی کو کرنٹ لگ جائے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ وہ ذمہ داری ظاہری بات ہے پھر آپ لوگ ہم سے ہی سوال کریں گے. تو اس چیز کو ہم نے دیکھتے ہوئے ان کو یہ کہا ہے کہ اس کو بھی فی الحال آپ روکیں جب تک پرائیویٹ پارٹیز کو نہ ہینڈ اوور ہو جائے اور ان کو گرلز لگائے جائیں. دنیا بھر میں راؤنڈ اباؤٹس ہوتے ہیں, دنیا بھر کے اندر ہم نے دیکھا ہے فاؤنٹینز ہوتے ہیں, لیکن ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر جا کے شرٹس اتار کے نہایا جا رہا ہو اور اس کو سوئمنگ پول بنا دیا جائے. تو اس کے اندر تارے بھی ہیں, اس میں بجلی بھی ہے, اللہ نہ کرے کسی کو کرنٹ لگ جائے تو وہ اس کا ایک جانی نقصان ہو سکتا ہے. تو جان کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. دوسرا جو گرین بیلٹس ہے اس کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی محنت اور محبت سے ہم نے لگائی تھی کہ سکھر شہر کو خوبصورت ہو. آپ سب سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی سب مل کے مالکی کریں. گرلز کا ہم نے اس میں ٹینڈر کر دیا تھا, کووڈ کی وجہ سے کافی کام جو تھے وہ سلو ہو گئے تھے کیونکہ گرلز نہیں لگ سکیں. پلس ہم نے نئے ٹینڈرز جو کیے تھے جن کا میں نے ابھی آج سے 15 سے 20 دن پہلے سنگ بنیاد رکھا ہے, اس کے اندر سکھر کے لیے ایک وہ قبرستان رکھا ہے جس کا کام شروع ہو چکا ہے. یہ وہ باتوں والا کام نہیں ہے, جس کا کام شروع ہو چکا ہے, جس کے اندر باہر ملک سے بھی بیٹھ کے اگر آپ یا میں کبھی باہر چلے جاتے ہیں اور اپنے ورثہ کی قبروں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے وہ سسٹم رکھا ہے کہ آپ ویڈیو کے تھرو قبر پہ دعا بھی کر سکتے ہیں اور کمپیوٹرائزڈ قبروں کے نمبر بھی ہوں گے. تو یہ 10 کروڑ کی لاگت سے سکھر میونسپل کارپوریشن کی ہی اسکیم ہے. یہ میں نے صوبائی گورنمنٹ سے اپروو کرائی تھی, اس کو بلدیہ سکھر ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. تو اس کو ہم نے قبرستان میں بھی رکھا ہے. اور جس طرح کیٹلز کے لیے سب سے بڑا ایشو ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کیٹلز کالونی کے اندر جو ڈرینیج کے سسٹم ہے وہ پراپر نہیں ہے. یہ بھی کام شروع ہو چکا ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کام شروع ہو چکا ہے اور ہم نے اپنے دور میں سنگ بنیاد رکھا آج سے 15-20 دن پہلے. کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ضرور ہوا. 20 کروڑ کی لاگت اس 80 ایکڑ کے ٹکڑے پہ ہم خرچ کر رہے ہیں تاکہ تمام کیٹلز جو ہیں ہم انشور کریں کہ سکھر شہر کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور سکھر شہر میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ کچرا علاقوں میں پڑا ہوتا ہے اور قریشی گوٹ کے ایک ایریا میں پھیلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دمئی کا جہاں پہ مرض پھیل رہا ہے. یہ پاکستان کی پہلی سائنٹیفک لینڈ فل سائٹ, اس پہ بھی الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے. یہ ساری میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو یعنی کمپلیشن ان کی ہو جائے گی 2 سال کے اندر. 100 ایکڑ زمین کا 2009 سے ہم سن رہے تھے کہ جی وہ 100 ایکڑ زمین ہے, 100 ایکڑ زمین ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ 100 ایکڑ زمین نوٹیفائی کروا لی. 76 کروڑ روپے کی اسکیم جس کا اپروول بڑا مشکل تھا کیونکہ پہلی ایسے روڈ کا تو یہ پتہ ہوتا ہے 10 فٹ اس میں روڈ بننا ہے تو کتنا ڈامبر, کتنا ایسفالٹ, کتنی چیزیں ڈلنی ہیں. سائنٹیفک لینڈ فل سائٹ کا اپروول ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ 76 کروڑ روپے کی لینڈ فل سائٹ کا اپروول بھی آ گیا ہے جو سکھر کی پاکستان کی پہلی سائنٹیفک لینڈ فل سائٹ ہوگی. اس کے کنسلٹنٹ بھی ہم نے ہائر کیے. جب ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تو اس کے سوائل ٹیسٹنگ یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور اللہ نے چاہا تو 18 سے 19 مہینے کے اندر یہ لینڈ فل سائٹ کمپلیٹ ہوگی. اس کے اندر میتھین گیس کا پروویژن بھی رکھا گیا ہے. 2 سال جب لیئرز کچرے کے آئیں گے تو اس کے بعد اس میں میتھین گیس بھی پروڈیوس کی جا سکتی ہے, پلس اس کے اندر جو الیکٹریسٹی ہے وہ بھی جنریٹ ہو سکتی ہے. اور ہماری ایک ایڈوانٹیج ہے کہ روڑی سیمنٹ فیکٹری جو ہے اس سے بہت کلوز ہے تو اس کا جو کچرے کا را مٹیریل ہے وہ روڑی سیمنٹ فیکٹری کو بیچا جا سکتا ہے جس سے وہ بجلی بنائے گی. تو یہ کچرا نہ صرف سکھر سے غائب ہوگا بلکہ یہ ادارے کو ریونیو بھی پرووائڈ کرے گا. بڑھائے جا سکتے ہیں تو ترجیحات آپ کی کیا ہیں؟ بڑھائیں گے یا صفائی ستھرائی اور زیر تعمیر جو پہلے. اچھا, اس میں ایک سوال ہے کروں جس کا آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ بندر روڈ والے علاقے میں میں نے کر کے ڈیمس کا پانی نکالا ہے, لیکن یہ کل تک کی پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا پانی پہلے تھا اس سے زیادہ اس وقت پانی لوگوں کے گھروں میں ڈال کے اور کچرا جمع بھی ہو گیا, وہ ڈھیر لگ رہا ہے نکال رہے ہیں لیکن پراپر طور پر وہ پانی نہیں نکالا جا رہا. کل ہمارے پاس ایک نیوز اسی حوالے سے چلی ہوئی بھی ہے کہ جو ہے گھروں کے اندر پانی جو ہے وہ داخل ہو گیا اور وہ سیوریج کا گندا پانی ہے اور اس سے بیماریاں پھیلنے کا بھی. اس میں بتاتا چلوں کہ ڈیلی بیسس پہ میں خود بھی جاتا ہوں اور پانی جو ہے نا ایک تو ہم نکالتے ہیں پیچھے سے بھی آتا ہے کیونکہ جب واٹر سپلائی گھر میں یوٹیلائزیشن ہوتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہاں سے بھی پانی آتا ہے اور اس کے علاوہ ہم دریا میں ڈالتے ہیں. 2-3 پوائنٹ ایسی تھی جو ایریگیشن والوں نے ہماری بند کر دی تھی کیونکہ دریا میں پانی زیادہ آ گیا
ये जो हम पंप आउट करके आउटलेट करते हैं वो दरिया में जाता है। तो एक पॉइंट जो उन्होंने बंद किया, अब हम उसको ऊपर से जो है लिफ्ट करा के दरिया में डाल रहे हैं। बाकी सफाई आप देखेंगे, यहाँ कचरा उठा रहे हैं हमारी गाड़ियाँ, और मैं शाम को भी जाता हूँ, दिन में सुबह को भी जाता हूँ, हम फील्ड ऑफिसर जाते हैं। इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करेंगे, आपकी तरफ से जो भी आएगा, जहाँ जहाँ पॉइंट आउट करेंगे वहाँ हम इंशाल्लाह इसको improve करेंगे। एक साल हो गया अभी तक हाल नहीं है। टैक्सेस बढ़ाने का आपने नजरिया दिया तो तरजीहात पहले इनका जवाब दे देंगे पहले टैक्सेस बढ़ाने आप दें। अच्छा, ये जो है ना, मेरी जो हमारी, क्योंकि ये एक अमानत है और ये हमारे ट्रांजिशन है, और वो हो सकता है ये 3 महीने हो या 4 महीने या 5 महीने। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर की जो तरजीहात है, जो आउट गोइंग ये जो स्कीमें हैं, ऑन गोइंग स्कीमें, इनको पहले मैं कंप्लीट कराऊँगा। और जो डेली बेसिस पे जो एसेंशियल सर्विसेज है, जिसमें कचरा है, ड्रेनेज है, वाटर सप्लाई, कुरियन है, तो ये तो मैं इंश्योर करूँगा कि ये चीज़ें हो। और बाकी टैक्सेस के हवाले से उसमें आप लोगों का जो है ना फीडबैक लेंगे, आप लोगों का इनपुट लेंगे, पब्लिक से हम इनपुट लेंगे, उसके बाद जो है ना टैक्सेस को जो लेवी होगी या टैक्स होगी उसको फिर इम्पोज करेंगे। जनाब अरसलान साहब, बात ये है कि 80 से 85 के मेंबरशिप पीरियड के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि आपके दौर में बहुत ज़बरदस्त काम शहर में हुआ। हम अप्रिशिएट भी करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं शहरियों को भी ख़ास तौर से। अब आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगले इलेक्शन हुकूमत सिंध क्या कह रही है? देखिए, मैं इलेक्शन के हवाले से एक बात बताऊं कि जब हम स्कीमों पे भी जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि इलेक्शन हो रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि बहुत जल्द इलेक्शन अभी होने वाले हैं। उसकी एक बुनियादी वजह ये है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ, कि जब 2017 के अंदर सेंसस का रिज़ल्ट आया था तो उसको प्रोविजनल रिज़ल्ट कहा गया था, और प्रोविजनल रिज़ल्ट के ऊपर कभी इलेक्शन नहीं होते हैं। प्रोविजनल रिज़ल्ट के ऊपर मैंने नहीं देखा एज लॉ स्टूडेंट कि हल्का बंदियाँ मुमकिन हो, जब तक कि वो सेंसस नोटिफाई नहीं हो सके। लेकिन मुल्क की सिचुएशन ऐसी थी, तो मुझे आज भी याद है कौमी असम्बली ने एक करारदाद पास की थी कि इस प्रोविजनल सेंसस को एप्लीकेबल किया जाए वन टाइम, जनरल इलेक्शन और प्रोविंशियल, नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली के जनरल इलेक्शन के लिए, या जो उनके बाय इलेक्शन होते हैं। और आज तक की तारीख में वो सेंसस जो है वो नोटिफाई नहीं हुआ। तो जब ये सेंसस नोटिफाई होगा, उसके बाद ये हल्का बंदियाँ स्टार्ट होंगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। क्या हालात होते हैं, कैसे हालात होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो जब सिचुएशन सामने आएगी वाज़े होगी। लेकिन इस वक्त पोजीशन वाज़े नहीं है। लेकिन मैं अनकरीब इलेक्शंस नहीं देख रहा। आप 4 साल तक जो है वो मुसलसल जद्दोजहद में रहे, अब आपका नया अमल क्या होगा? अरेस्ट करने जा रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ काम आपका जारी रहेगा? जो काम आपकी शुरुआत होगी, जो काम आपने किए उस सवाल या पीपी प्लेटफार्म पे फील्ड सियासत होगी? मैं पहले इनका जवाब दे दूँ। मैं देखें, ये बड़ा अच्छा नादिर भाई ने सवाल किया। मैं आप सबसे, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हैं, मीडिया पे भी इस वक्त हम हैं, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जी आप एडमिनिस्ट्रेटर साहब का जो है सब साथ दें। ये एक बड़ा मुश्किल काम है, ये दिन और रात का काम है, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे इसमें काम करना पड़ता है। जो दूसरी आपकी बात थी आराम, ज़ाहिरी बात है, यही ख्वाहिश थी कि बल्कि है कि मैं थोड़ा सा आराम करूं और कहीं थोड़े वेकेशंस भी लूं, क्योंकि इस 4 साल के पीरियड में टाइम नहीं मिला फैमिली को, दोस्तों को, जो इवन जो मैंने नई शादी की कि उसके बाद टाइम दे सकूं, तो टाइम नहीं दे सका। लेकिन आवाम के लिए जो हमारी सर्विसेज हैं, ये 4 साल का तजर्बा बहुत बड़ा एक तजर्बा था। मैं नहीं समझता मैं किसी और फील्ड में वो सब कुछ सीख सकता जो इस 4 साल के अरसे ने मुझे सिखाया, जिसमें कोर्ट्स, ब्यूरोक्रेसी, इदारे, पब्लिक डीलिंग, बेशुमार चीज़ें थी। और मैं आपके तवस्सुल से जो भी ये हमारे लोग इसको व्यू करेंगे, तो यही कहूँगा कि जो हम एज़ मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, कि आप अपने इस 4 साल के एक्सपीरियंस को ज़ाया मत कीजिएगा, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे या किसी और पार्टी के थे या इंडिपेंडेंट थे, बल्कि उस एक्सपीरियंस को आप लोग शेयर कीजिएगा। और मैंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी यही कहा था कि आपको जब भी हमारी ज़रूरत होगी, जिस भी पॉइंट पे ज़रूरत होगी, तो सक्खर शहर की बेहतरी के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे। और जिस तरह एक छोटी सी अभी सवाल था अपना पाशा साहब का, तो मैं ये आपको बताऊं कि सक्खर के अंदर कभी भी इस टाइम के अंदर पानी का लेवल इतना ऊपर नहीं आया।
تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پانی بیک آ رہا ہے، پانی اوپر آیا لیکن اس لیول پہ اور اس ٹائم کے اندر نہیں آیا. وہ ٹائم ڈیوریشن ماضی میں کمیونیکیٹ ہو دیا جاتا تھا اور اس کے لیے ہم 100 بورے لگاتے تھے کہ یہ پانی یہاں پر نہیں ہے. اور ایڈمنسٹریٹر صاحب کیونکہ ابھی آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ جو ویسٹ واٹر ہے اس کو پانی میں پھینکا نہیں جا سکتا. اور اسی کے حوالے سے کیونکہ آپ نے بات کہی تو میں کلیریفائی کر دوں کہ 30 ایکڑ کی سائٹ کی زمین ہم نے لے لی ہے اور وہاں پہ بھی کام چل رہا ہے. آکسیڈیشن پونڈز ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 6 months کمپلیٹ ہو جائیں گے تاکہ یہ ویسٹ واٹر جو ہے وہ ٹریٹ ہو کے جائے. اور جو آپ نے بات کی تو دیکھیں ہر ادارہ ہے. اس پورے 4 سال میں ایک اور مجھے تکلیف جو آئی وہ یہ آئی، اریگیشن، ریلوے، سیپکو، ہم کسی کو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا لیکن حقیقت یہ کہ سارے اداروں کا برڈن ہم پہ آتا تھا. وہ کہتے تھے جی یہ میونسپل کارپوریشن، بیراج کالونی ہے، ہماری ریونیو کالونیز ہیں، ہماری پروونشل گورنمنٹ کی مختلف جتنے ایریاز ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ، صفائی، مینٹیننس ان کا کام ہے، سوسائٹیز، لیکن وہ بھی میونسپل کارپوریشن کرا رہی ہوتی تھی. اسی طرح ٹرانسپورٹ، بے شک پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی اس کا تعلق ہے، جو وہاں ہمارے منسٹر صاحب ہیں اور جو کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ نے ان کو پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کیے.